बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन गिरामी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम मकारिमुल अखलाक में, जो हमारी एक छोटी सी कोशिश है माशरे में दम तोड़ती हुई अखलाकियात में एक नई रूह फूंकने की। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में जहां हम हर तरफ देखते हैं कि अखलाकियात पस्त से पस्तर होती चली जा रही हैं, हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं ताकि इन अखलाकियात में जो बरकतें मौजूद हैं उन्हें सुनने के बाद शायद हम और आप अपनी अखलाकियात को बेहतर करने की कोशिश करें। आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है वो है एहसान। जहां हर तरफ हर कोई इस कोशिश में है कि किसी का एहसान न लिया जाए, आज हम देखते हैं उन लोगों की बहुत कमी है जो किसी पर एहसान करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों में एहसान का जज्बा जगाने के लिए, देखने के लिए कि आखिर एहसान करने वाले की ज़िंदगी में क्या क्या बरकतें शामिल हाल होती हैं, इस एपिसोड को लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं और ख्वाहर अज़मी ज़हरा रिजवी हमारी रहनुमाई करेंगी। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मुसलसल ख्वाहर इस प्रोग्राम में हमारा साथ देती रही हैं। हमारे ज़्यादातर एपिसोड्स मकारिमुल अखलाक के आप ही के साथ हुए हैं। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे और आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ख्वाहर, एहसान जो एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी ज़िंदगी में शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल किया करते हैं, एहसान एहसान एहसान, मगर अगर किसी से पूछा जाए कि एहसान के माने क्या हैं तो शायद कोई अच्छे से तारीफ़ नहीं कर पाएगा इसकी। तो हकीकी माने एहसान के आखिर हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान के आम तौर पर जो मायने हैं कि किसी के साथ कुछ अच्छा बर्ताव करना, या कोई नेकी अंजाम देना। और अगर कुरान मजीद के एतबार से देखें तो कोई खूबसूरत बेहतरीन काम किसी के साथ अंजाम देना तो उसे एहसान कहा जाता है। यानी कि नेकी से मुराद, लेकिन वो भी खूबसूरत, अच्छी, प्यारी, बेहतरीन नेकी किसी के साथ अंजाम दी जाए तो उसे एहसान कहा जाता है। अच्छा, ये एहसान के, इससे पहले इसके बारे में कुछ कहूँ, हम अगर गौर करें तो वो परवरदिगार आलम की ज़ात ग्रामी कि जो हम पर एहसान मुसलसल करता चला आया, ये उसकी बड़ी प्यारी सिफत है कि वो खुदावंद आलम की जो हमें ज़िंदगी देता है एहसान है। वो परवरदिगार आलम जो वालिदैन के ज़रिए हमें इस दुनिया में भेज रहा है और चाहने वाले माँ बाप, हमारी ख्याल करने वाले, हमारा ख्याल करने वाले माँ बाप देता है, वो उसका एहसान है। फिर इसी ज़िंदगी में वो फरावानी के साथ बहुत सी नेमतें, बहुत सी रहमतें, हमारी ज़िंदगी में बरकतें वो शामिल करता है, हमें अता करता जाता है। ये उसका एहसान है। हमारे पास जो कुछ भी है सब उसका एहसान है। दोस्त हैं, अहबाब हैं, अजीज़ों हैं, अकारीब हैं, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हम आराम के साथ, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी में सजा कर आगे बढ़ते हैं, वो तमाम चीज़ें। और ख़ैर मैं कहूँ सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम दर हकीकत मुश्किल समझते हैं वो भी उसका एहसान होती है। बाज़ दफ़ा हम अगर मौत की बात करें, उन लोगों पर जो न जाने कब से अलील हैं, कब से परेशान हैं, मौत एक बेहतरीन एहसान है उनके ऊपर। हमारी मुश्किलें जब ऐसी आती हैं कि जो हमें उससे करीब कर देती हैं, वो बेहतरीन एहसान है उसका। यकीनन उसका एहसान, हत्ता कि हमारा जो जहन काम कर रहा है और जो आखिरत की फिक्र में आमादा है, हमारा जहन सोच रहा है आखिरत के लिए ख्याल करना है, आखिरत के लिए अमल अंजाम देना है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे जहनों में ये ख्याल डालने वाला भी यकीनन वो रब है। और वो रब, उसका एहसान है कि वो हमारे जहनों को इस तरह से आमादा करता है कि हम इन चीज़ों के मुतालिक सोचते हैं। तो चूंकि ये बहुत प्यारी सी और अच्छी सिफत है जो खुदा की सिफत है, और खुदावंद आलम खुद ये चाहता है कि मेरे बंदों के अंदर भी ये सिफत पाई जाए कि वो एहसान करने वाले हों, वो लोगों के साथ नेकी करने वाले हों, वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले हों, वो लोगों के साथ न सिर्फ अच्छा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा प्यारा बर्ताव करने वाले हों। तो लिहाजा ताकि वो परवरदिगार आलम अपने खजाने उनके लिए और खोल दे। जज़ा ही जज़ा, अता ही अता उस इंसान के लिए है कि जो दूसरों का ख्याल करता है, दूसरों के हवाले से फिक्र करता है। हत्ता कि देखिए कुरान मजीद में एहसान के एतबार से बहुत सी आयतें वारिद हुई हैं। मैं चंद एक का जिक्र कर दूं कि सूरह नहल की आयत नंबर 90 में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। सूरह ज़ुम्र आयत 10, जिन लोगों ने इस दुनिया में एहसान किया उनके लिए नेकी है। यकीनन अल्लाह का ये तमाम वादा अल्लाह की जानिब से कुरान मजीद में हो रहा है। फिर आले इमरान की 148 आयत, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेक काम करने वालों को दोस्त रखता है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि एहसान करना नेक लोगों की खसलत है। अब और क्या दलील चाहिए हमें? कैसे बढ़कर और कुछ सुनना चाहते हैं तो देखें पूरा कुरान मजीद इस हवाले से हमें हुक्म दे रहा है, एहसान करो, नेकी करो, नेकी करो।
مولا کائنات کا یہ جملہ، بہت سی روایتیں، بہت سی احادیث اس کے ضمن میں وارد ہوئی ہیں. یعنی اوور آل اگر ہم کہیں تو بہت ہی پیارا سا عمل ہے کہ جو خداوند عالم کی نگاہ میں بہت محبوب ہے، اور خدا چاہتا ہے میرے پیارے بندے اسے انجام دیں. بہت عمدہ ہے خیر. اور یہی سب برکتیں جب ہم سنتے ہیں کہ ایکچولی کتنا ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے کوئی نیکی کرنا، کسی کا خیال کرنا، تو انسان کے اندر ایک جذبہ جاگتا ہے پھر کہ ہاں کچھ نیکی کی جائے کسی کے ساتھ. اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، کوئی ہمارا محسن ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کس طریقے سے اس کا، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ احسان کا بدلہ اور کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر اس کے ساتھ پلٹ کر؟ بے شک اپنے محسن کے لیے بھی ہمیں خیال کرنا ہے. ہم ایسے انسان، ہمیں کسی چیز کی ضرورت تھی، اس وقت کوئی انسان ہمارے سامنے اس طرح سے مددگار بن کر سامنے آیا اور اس نے ہماری اس وقت ہیلپ کی ہے، کوئی نیکی ہمارے ساتھ انجام دی ہے، چاہے جس اعتبار سے ہو. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو احسان انجام دیا جاتا ہے وہ کبھی کوئی انسان کسی کی مالی اعتبار سے کوئی ہیلپ کر دیتا ہے یا کچھ نہیں کر سکتا اگر، تو وہ اسے ایموشنلی کسی اعتبار سے اس طرح سے سپورٹ کرتا ہے کہ جو وہ مشکل گھڑی میں ہوتا ہے وہ مشکل اسے اس کے ان الفاظ کی وجہ سے آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک احسان ہی ہے کہ جو اس نے مشکل وقت میں اسے ڈھارس بندھائی ہوتی ہے، جو اس کے لیے وہ آسانی فراہم کرتا ہے. تو لہٰذا اس کے ذریعے بھی یہاں صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی ہمیں عزت سے نوازتا ہے تو اس کا بھی یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. چار لوگوں میں وہ ہماری عزت کرتا ہے، وہ ہمارا خیال کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے. تو یہ بھی یقیناً اس انسان کا احسان. ہم فقط یہ نہ سوچیں کہ بس 10-20 ہزار کسی نے دیے ہیں تو وہی احسان. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کو بس مالی اعتبار، بالکل مالی اعتبار سے ہی جو ہمارے ساتھ کچھ کرے ہم اسے ہی احسان سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں عزت دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں کون سا کمال ہے، ہم تو ہیں ہی قابل عزت. بالکل صحیح، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو حقدار ہیں عزت کے، لیکن پروردگار عالم کی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خدا بند عالم جب تک نہ چاہے نہ کسی کو عزت مل سکتی ہے نہ ہی ذلت. اور امیر المومنین کی بہت خوبصورت حدیث مجھے لگتا ہے خواہر کی انسان کو پرکھنے کا ایک بہترین معیار ہے. ہر انسان اگر چاہے کہ جاننا چاہے کہ اس کے ارد گرد اعلیٰ ظرف لوگ ہیں یا کم ظرف لوگ ہیں، تو امیر المومنین کی بہترین حدیث کہ کسی کو عزت دے کے دیکھو. اگر وہ خود کو اس عزت کے قابل سمجھتا ہے تو پھر کم ظرف ہے، اور اگر پلٹ کے تمہیں بھی عزت دیتا ہے تو پھر اعلیٰ ظرف. بہت. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ ہمیں کس طرح کا ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور جیسے کہ سورہ رحمان میں ہمیں حکم دیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے، آپ نے بھی ذکر کیا اس کا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ہم پر احسان کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک سوال اکثر آتا ہے کہ بعض دفعہ جیسے مالی اعتبار سے اگر ہم پہلے اس بات کو لیں کہ کسی نے ہماری پریشانی میں، غربت میں یا ہمارے آڑے وقت میں ہماری مدد کی ہے، 10-20 ہزار کی مدد کر دی، اور پھر اب ہم سوچیں کہ بھائی احسان کا بدلہ احسان سے ہی ہے، تو اگر اس نے 10,000 کی 20,000 کی مدد کر دی ہے تو ہم بھی جب اسے 10-20 ہزار کی مدد کریں تبھی احسان کا بدلہ احسان سے ہو پایا. لیکن اب ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس تو اتنی حیثیت نہیں ہے تو ہم تو اب کبھی اس کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں. نہیں، بلکہ اللہ نے اور بھی ہمیں راستے بتائے ہیں کہ اگر آپ مالی اعتبار سے نہیں اس کا بدلہ چکا سکتے ہیں احسان کا، تو کون سے راستے ہیں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں. رسالت مآب نے اس بات کو بہت ہی ہمارے لیے آسان کر دیا اس مسئلے کو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم کو فائدہ پہنچائے تو اگر ممکن ہو پہلی چیز کہ اگر ممکن ہو تو ویسا ہی فائدہ اس کو پہنچاؤ. آپ کے پاس حیثیت ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی طرح سے اس کی مدد کریں، یا اس کا مشکل وقت آیا ہے اسی طرح سے مالی اعتبار سے مدد کریں. تو پہلی چیز ہے اگر ممکن ہو تو اسی طرح سے اس کو فائدہ پہنچاؤ. اور اگر یہ ممکن نہ ہو، اب جواب موجود ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کی تعریفیں کرو. کیا بات، بہت عمدہ. اگر ممکن نہ ہو تو تعریف کرو، اس طرح تم اس کی نیکی کا شکریہ ادا کرو گے. لیکن اگر اس کو چھپاؤ گے تو ناشکرے اور منکر حق سمجھے جاؤ گے. یعنی دیکھیے کسی کی تعریف کرنا یہ بھی بہت ہی مشکل کام آج کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تعریف جلدی نہیں نکلتی کسی کی اچھائیوں کی. اگر کوئی اچھا کر بھی دے تو ہم اسے چھپاتے رہتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسی نے اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات بعض دفعہ یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی ہم بتا دیں گے تو ہماری جو ہے معاملہ یہ کھل جائے گا کہ ہم اس پریشانی میں تھے اور دیکھیے اس طرح سے ہم اتنے پریشان. لیکن ہم اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں، وہ انسان نیک ہے، وہ انسان اچھا ہے، اس کے اندر نیکیاں پائی جاتی ہیں. اس طرح اس کی تعریف کر کے اس کی عزت کے ذریعے سے ہم اسے عزت دے کر کے، زمانے میں رسپیکٹ دے کر کے بھی ایک احسان کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی انداز ہوا کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس مال و دولت ہے ہی نہیں تو اب کس طرح
احسان کا بدلہ دیا جائے تو اس کی تعریف کر کے، اس کے بارے میں اچھا کہہ کر کے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ کہ جیسے کہ اگر کسی نے ہماری مدد کی، اب اس کے پاس حیثیت ہے، یہ بھی لے لیتے ہیں ایک مرتبہ، بات واضح ہو جائے۔ اس بات کا حوالہ ایک روایت میں موجود ہے کہ اگر جیسے کہ سوال ہمارا کہ اگر ہم ٹھیک ہے حیثیت ہماری ہو گئی، ہم اتنا ہی اسے دے سکتے ہیں، تو کیا اب انسان وہ یہ سوچ لے کہ ہم اس کے برابر ہمارا جو مطلب اس نے احسان ہمیں 10 روپے کی تھی، اب ہم اسے 10 روپے اس کے وقت میں دیں گے تو برابر ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اس کے لیے دلیل موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، نیکی کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ جتنی نیکی اس نے کی ہے تم صرف اس کی برابر نیکی اس کے ساتھ کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر کرو، اگر ہے ممکن تو اس سے بڑھ کر کرو۔ اگر تم نے اس کے برابر نیکی کی ہے، اب یہ بھی سن لیں جواب، کہ اگر ہم نے اس کے برابر کی ہی نیکی کی ہے تو پھر بھی فضیلت اس کے لیے ہوگی، کیوں؟ کہ اس نے پہل کی، بے شک، کیونکہ اس نے پہل کی تھی نیکی کو انجام دینے میں۔ اگر آپ برابر کی بھی اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، برابر کا بھی بدلہ چکا دیتے ہیں، تب بھی برابری نہیں ہو سکتی، فضیلت وہی لے گیا کیونکہ اس نے پہل کی تھی۔ تو جس نے سبقت جو لے گیا، جو پہل جس نے کی ہے، تو اس کے لیے ثواب زیادہ ہو گیا۔ ایک بہت خوبصورت قصہ مجھے یاد آیا خیر کہ ایک راجا تھا، اس کے اوپر وقت پڑا، وہ کہیں شکار کے لیے گیا تھا اور وہ راستہ بھٹک گیا، تو وہ ایک کٹیا کے پاس پہنچا جہاں پر ایک بزرگ خاتون تھی اور اس کے پاس ایک بکری تھی۔ اس راجا نے کہا کہ مجھے کچھ پیاس بھی لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے بھی چاہیے، تو پہلے تو اس نے بکری کا دودھ اسے دیا، پھر اس کے بعد وہ راجا بہت دن کا بھوکا پیاسا تھا تو اس نے وہ بکری ذبح کر کے اس کو جو ہے وہ کھلا بھی دیا۔ اب جب وہ وہاں سے جانے لگا تو اس نے کہا جب بھی تمہارے اوپر وقت پڑے تم میرے پاس آنا، میں فلاں کنگڈم کا راجا ہوں، تم جو چاہو گی میں تمہیں دے دوں گا۔ اب کچھ سالوں کے بعد جب اس عورت کے اوپر وقت پڑا اور اس کے پاس آئی تو اس راجا نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ مجھے اسے کیا دینا چاہیے، تو جو اس میں سب سے دانا شخص تھا اس نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ تم اپنی پوری سلطنت اس کو دے دو، کیونکہ اس نے اس وقت تمہیں وہ دیا تھا جو اس کی پوری سلطنت تھی، تو حق تو یہ ہے کہ تم پوری سلطنت دے دو، وہ ایک بکری تمہاری سلطنت کے برابر ہے، بالکل ہے۔ تو یہی احسان کا معاملہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ کیا کتنا بڑا ہے، کیا کتنا چھوٹا ہے، بلکہ وقت کی نزاکت کا معاملہ ہے۔ بہت ضروری ہے اس بات پر عمل کرنا، اور اسی لیے اتنی زیادہ ہمیں تاکید دلائی جاتی ہے کہ جو بھی محسن ہے آپ کا، اس کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بالکل تیار رکھیں، آمادہ رکھیں، ممکن ہے جتنی تو کر سکیں، اس کے احسان کا بدلہ اتار سکیں، لیکن احسان فراموشی نہ کی جائے، ورنہ اس کی کم از کم تعریف کی جائے، اس ذریعے سے بھی اس کی عزت افزائی کی جائے۔ یہ راستہ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ احسان فراموش زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت کا میں ذکر کر دوں کہ دیکھیں بعض ایسے اعمال ہیں انسان کے کہ جن کا یوں کہیں کہ جس گناہ کہیں ہم کہ کچھ ایسے گناہ ہیں انسان کے کہ جس کی سزا اللہ اس دنیا میں بھی اسے دیتا ہے، آخرت میں تو جو سزا ملنی وہ بھی ہے، لیکن اس کی سزا کے لیے اللہ اتنا تاخیر نہیں کرتا کہ بس آخرت میں ہی دینا ہے، بلکہ سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ وہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 3 ایسے گناہ ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی اللہ ضرور دیتا ہے اور آخرت میں بھی، مکافات عمل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بویا وہ کرو گے وہ بھرو گے، یقیناً۔ تو وہ 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ اولاً والدین کی نافرمانی، یہ ہم چاہے جتنا دعویٰ کر لیں کہ نہیں ہم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، دیکھیں گے آپ، یا دیکھا ہے دیکھ کر نظر انداز کیا ہے، اور سماج میں تلاش کریں بہت سے ایسے نظر آئیں گے۔ والدین کے نافرمان ہیں، اگر اپنے والدین کی نافرمانی کی ان کا دل دکھائے، آپ کی اولاد ضرور بدلہ دے گی، آپ کی اولاد کے ذریعے سے ضرور وہ نافرمانی سامنے آئے گی۔ تو یہ پہلی چیز۔ دوسرا کہ لوگوں پر ظلم کرنے والا، اگر وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے آج تو کل اس پر ضرور ظلم ہوگا، اور تختے پلٹ گئے ایسے ظالم حکمرانوں کے، ہم نے اس بات کے متعلق خود بھی جانا ہے، دیکھتے ہیں، آج دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ظالم ہیں، تختہ الٹ ہوتا ہے، ان کا ظلم کا نشان مٹ جاتا ہے اور خود ظالم ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں بھی انسان اس کا جو ہے عذاب دیکھے گا اور آخرت میں بھی۔ اور تیسری چیز ہے اپنے محسن کے ساتھ دغا کرنا، یا احسان فراموشی جسے کہہ لیں۔ احسان فراموش انسان جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں جو اس کی سزا ہے وہ تو معین ہے۔ اور بات مسلسل احسان کی ہو رہی ہے اور ہمارا موضوع بھی وہی ہے۔ مجھے امیر المومنین کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں کوئی تاکید نہیں کی گئی ہے بلکہ شاید ایک پیس آف انفارمیشن ہے، جس میں مولا یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے بھی ساتھ نیکی کرو اس کی بدی کے لیے تیار رہو۔ بالکل، اگر میرے الفاظ غلط نہیں ہیں تو درست کہ امام علی مقام ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی نیکی کرو گے، یہاں ہم احسان اگر کہہ لیں، جیسا آپ نے شروع میں ہی آپ سے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہا خوبصورت نیکی کو احسان، تو یعنی جس کے ساتھ بھی احسان کرو گے، جس کے ساتھ بھی نیکی کرو گے، اس کی بدی کے لیے
تیار رہو. تو اس کا کیا مطلب خیر، کیا ہم احسان نہ کریں پھر کہ نہیں آج ہم ان کے ساتھ احسان کریں گے تو کل یہ ہمارے ساتھ برائی کریں گے؟ کیا ہم اپنے آپ کو احسان کرنے سے روک لیں؟ یا اگر ہمیں پتہ ہے کہ نہیں یہ انسان تو ہے کم ظرف، یہ یقیناً جو ہے وہ ہمیں اس کا شر ضرور پہنچے گا ہم کو، تو ایسے انسان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے، کیا کیا جائے ایسے میں؟ بے شک خیر یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اور زیادہ تر اسی وجہ سے دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں کہ ہم جو نیکیوں کا جذبہ ہمارے اندر ہے، ہم چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، سلوک اچھا کریں، احسان کریں، لیکن ہمیشہ ہمیں بدی میں ہی نتیجہ ملتا ہے. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ اکثر سوال پوچھا بھی جاتا ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اب اس حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا معاملہ کہ جو ہمارا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے بار بار نفس ہمارا بعض دفعہ کیا کہتا ہے، اب کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنا. دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو ہمارا نفس تو ہمیں یہ روکتا ہے، وسوسے آتے ہیں ذہن میں کہ نہیں دیکھو ہمیشہ تمہیں نیکی کا صلہ برائی سے ملتا ہے، تو اب کسی کے ساتھ تمہیں نیکی کرنا ہی نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھو. تو یہ ہمارا نفس کہہ رہا ہے. اب خدا کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں احسان کا بدلہ خود دینے والا ہوں، بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر تم نیکی کرو اور اس کا بدلہ تمہیں نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ نیکی قبول بھی ہو گئی. اور چونکہ بدلہ جو نہیں ملا وہ صرف نہ صرف یہ کہ قبول ہوئی، بلکہ پروردگار عالم اس کا بدلہ دینے والا ہے. اور یہی وجہ ہوگی خواہ شاید اس لیے اتنا مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل تو لوگ نہیں استعمال کرتے کہ ہمیں اس کا جو ہے اجر ملے انسانوں کے ذریعے. بس یہ توقع رکھیں اللہ اجر دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو وہ ہمیں اس کی اجر دے گا، اس کی جزا دے گا. تو اب پروردگار عالم کے وعدے پر اگر یقین ہے تو اب لاکھ اس دنیا میں ہر مرتبہ نیکی دوسروں کے ساتھ کرنے پر بدی مل جائے تو انسان مطمئن رہے گا، اس کا قلب اطمینان کی منزل پر ہوگا، اور وہ خود سے یہی کہے گا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری نیکیاں تو قبول ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں، کوئی صلہ دے ہی نہیں رہا دنیا میں، تو وہ اللہ تو دینے والا ہے، وہ رب الکائنات ہے، وہ پروردگار عالم رحمان اور رحیم ہے، اور اس کا وعدہ ہے وہ صادق ہے، تو اس کا وعدہ سچا ہے، وہ ہمارے لیے بے شک انتظام بہترین کرنے والا ہے. تو اولاً یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ یہ آتی ہے کہ یہ بھی صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہم بعض دفعہ کسی کے ساتھ بار بار اچھا کرتے ہیں تو وہ انسان بہت بے حس ہونے لگتا ہے، مغرور ہونے لگتا ہے، یا وہ بجائے اچھا ہونے کے برا ہونے لگتا ہے، اور اپنی برائیوں پر اور زیادہ جو ہے اس سے ڈھیل والی بات ہو جاتی ہے، برائیوں کا بالکل ڈھیل مل جاتی ہے. تو ایسے عالم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس پر نیکی کیا جانا اسے تو اور زیادہ برائی کی طرف لے جا رہا ہے. تو یہاں پر ایک درمیان کا راستہ اختیار کریں کہ اگر ہماری کسی پر نیکی کرنے کی وجہ سے وہ انسان برائیوں میں ملوث ہو رہا ہے یا اپنے فرائض سے دور ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پریشان حال ہے، کوئی غریب ہے، اور ہم نے اس کی مالی مدد کر دی، اس کے ساتھ ہم نے نیکی کر دی، لیکن اس کے بعد وہ اتنا سست ہو گیا کہ اب وہ خود روزی حاصل کرنے کے لیے، رزق کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا، جدوجہد نہیں کر رہا، بس وہ ہمیشہ یہی امید لگائے ہوئے کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے تب میرا گھر چلے. بیوی بچے سب پریشان ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جاؤ جاب تلاش کرو، یا بآسانی مل بھی رہی ہے لیکن اسے چونکہ اب سستی کے ساتھ یہ کھانے کی عادت ہو گئی، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا. تو اب یہاں پر اسے اس مشکل سے باہر نکالنا ہم چاہتے ہیں نا، تو ذرا بیچ کا راستہ اختیار کرے کہ انسان ہاتھوں کو روک دے لیکن برائی نہ انجام دے. کہ اگر وہ انسان مان لیجئے کہ سستی کی طرف بڑھ رہا ہے یا وہ ہمیں برا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم کیا پلٹ کر اس کے ساتھ برا کریں؟ دوسری بات یہ بھی آتی ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اگر کوئی برا ہی سلوک کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں، نہیں، ہم درمیان کا راستہ کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. پھر تیسری بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگر جو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی بھی اعتبار سے، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے اس کی کسی اور اعتبار سے مدد کر رہے ہیں، ہمیں بدلہ برائی سے مل رہا ہے. ہم نے کسی سے سنا، ہم نے فلاں شخص جو ہے اور آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے، یا فلاں جو خاتون ہیں وہ ایسا کہہ رہی تھی، ہمیں یہ خیال آیا اس خاتون کے ساتھ ہم نے اتنی نیکیاں کی، اتنا اچھائیاں ہم نے کی، اور دیکھیں یہ تو ہمارے بارے میں اس طرح غلط باتیں کر رہی ہیں. تو اب ایسے کے ساتھ کیا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، یعنی وہ برائی ہمارے ساتھ کر رہی ہیں نا، لیکن پھر بھی ہم اچھائی سے اس کے ساتھ بدلہ دیں، تو اس کا اجر و ثواب کیا بتایا جا رہا ہے کہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ایمان کی دلیل. سبحان اللہ. آپ ایمان والے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مومنہ ہیں. اگر کوئی آپ کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس نے جواب میں آپ کے ساتھ برائی کیا اور پھر بھی آپ نے اچھائی کی ہے، کرتے رہے، آپ نے اپنی اچھائی نہیں روکی. یقیناً اچھائی کو ہم نے نہیں روکا، وہ ہمیں برا بھلا کہتی رہیں لیکن ہم نے ان کے بارے میں کبھی غلط الفاظ استعمال نہیں کیا. ہم نے یہی کہا نہیں ٹھیک ہے، اچھی خاتون ہیں. کوئی نے پوچھا ہمارے ان کے بارے میں کیسی ہیں، اچھی ہیں، بہتر ہیں، ٹھیک ہے، ہماری عزیز ہیں، اقربا میں سے ہیں.
باتوں کو ہم نے اس طرح سے تمام کیا، اچھائی کرتے رہے، چاہے عزت کے اعتبار سے چاہے کسی اعتبار سے، تو یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان والے ہونے کی دلیل ہے۔ بہت بہتر۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال اور پیش کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہم تو ایسے انسان ہیں کہ یقیناً جو اپنے آگے کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، علم غیب نہیں رکھتے، ایک عام سے گنہگار انسان، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں کیا صلہ ملے گا، اچھے میں صلہ ملے گا یا برے میں صلہ ملے گا، ہم نہیں جانتے نا، لیکن ہم ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اچھا کریں گے، اگر اس نے صلہ دیا تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات، ورنہ خدا بند عالم ہمیں اس کی جزا دینے والا ہے۔ لیکن معصوم ہستیوں کے بارے میں آپ کیا کہیے گا کہ جو جانتے تھے، جو جانتے ہیں، ہر ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں یا اچھائیاں کر رہے ہیں وہ آگے چل کر کے ہو سکتا نہیں بلکہ کلیئر ہے بالکل کہ کیونکہ ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ آگے چل کر ان کے ساتھ احسان نہیں کرے گا یا کرے گا، جو بھی چیزیں ان کے لیے تو واضح تھی نا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ احسان کرتے رہے۔ میں ایک مثال اس کی دینا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے ایک مجمع لگا ہوا ہے، اس میں ایک خاتون تھی جو کعبے کا طواف کر رہی تھی، اور طواف جب وہ کر رہی ہے تو اس وقت اس نے ہاتھ کو بلند کیا دعا کے لیے، اس کے پیچھے ایک شخص چل رہا تھا، تو جب یہ خاتون ہاتھوں کو بلند کرتی دعا کے لیے، اس شخص کی نیت جو خراب تھی اس نے ایک غلط نیت سے اپنے ہاتھ کو اس عورت کے ہاتھ پر رکھا، اسی وقت جو ہے اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آیا کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس عورت کے ہاتھ سے چسپاں ہو گیا، یعنی اللہ نے جوڑ دیا۔ اب بہت ایک ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر افراتفری کا ماحول ہو گیا، آمد و رفت لوگوں کی رک گئی، ایک مجمع اکٹھا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اس کے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کا ہاتھ الگ نہیں ہو رہا، بڑا مسئلہ سامنے آیا۔ اب جو امیر مکہ تھا اسے خبر کی گئی، بہرحال امیر مکہ نے بہت سے علماء وغیرہ کو بلایا اور اس شخص کو، اس عورت کو بھی وہاں پر لایا گیا۔ اب وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کے گھرانے میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے، کیا ان کی نسل سے کوئی یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس وقت حسین ابن علی علیہ السلام یہاں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کو امیر مکہ نے مدعو کیا، مولا حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پہلے آپ نے کعبے کا دیدار کیا، آپ نے دعا مانگی، کچھ دیر وہاں پر کھڑے رہے، اس کے بعد آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور ان دونوں کا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے۔ اب جب ہاتھ الگ ہو گیا تو امیر مکہ نے پوچھا مولا حسین علیہ السلام سے کہ یہ شخص جس کا ہاتھ آپ نے الگ کیا، جس کے ساتھ آپ نے یہ نیکی کی، اسے مشکل سے نکالا ہے، لیکن چونکہ اس نے کام تو غلط کیا تھا تو کیا اس پہ کوئی حد جاری کی جائے، کوئی اسے سزا دی جائے، کیا کوئی حد جاری کی جائے؟ امام حسین علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے جانے دیا جائے، اس پر کوئی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ میں یہ مثال کیوں دے رہی ہوں آپ کے سامنے، آپ سنیے گا۔ معصوم ہستیاں علم غیب رکھتے ہیں نا، یہ شخص جس کے بارے میں کیا آقا حسین نہیں جانتے تھے کہ یہ آگے چل کر کیا کام انجام دینے والا ہے؟ یہ شخص وہی ساربان تھا جس نے 11 محرم کو رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام کا کمر بند حاصل کرنے کے لیے امام حسین کے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ خدا کی لعنت و عظیم لعنت۔ اب آپ اندازہ کریں کیا امام معصوم اس بارے میں علم نہیں رکھتے تھے کہ یہ شخص کیا کام انجام دینے والا ہے؟ آپ جانتے تھے سب کچھ کہ کتنا بڑا ظلم کرے گا۔ امام کے ہاتھوں کو، اس کے ہاتھوں کو امام نے اس طرح سے شفا دے دی، اس طرح سے اس گناہ سے شفا دی بلکہ حد جاری ہونے سے بھی بچا لیا، اور اسی شخص نے پلٹ کر کے یہ صلہ دیا تھا کہ امام کے ہاتھوں کو اس نے کاٹ ڈالا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی ملتا ہے کہ شمر کو بھی آپ نے آزاد کیا تھا، پھر امیر المومنین کا اس کے ساتھ احسان کرنا، کیا نام ہے اس کا، ابن ملجم، یعنی اہل بیت اطہار کی سیرت تو بھری ہوئی ہے۔ چوتھے امام کی مثال دیکھ لیجئے کہ واقعات کربلا کے بعد حسین بن نمیر، جسے حسین ابن نمیر بھی کہا جاتا ہے، پیاسا بھٹک رہا تھا اور قاتلوں میں سے تھا، قاتلان امام حسین میں سے تھا، اور جب پیاسا ہے تو خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے پانی پلایا، اور یہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے پہچانا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں کہ قاتلان امام حسین میں سے، میرے بابا کے قاتلوں میں سے ہے، لیکن وہ تیرا طرز عمل تھا، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ تو یہ احسان کرنے والی شخصیتیں جو ہمیں سکھا رہی ہیں کہ اگر اس دنیا میں تمہاری نیکیوں کا صلہ نہ بھی ملے تو دل چھوٹا نہ کرو، کیونکہ اس کی جزا تو اللہ بہترین دینے والا ہے۔ مولا حسین جانتے تھے کہ یہ عمل، جو کچھ بھی میں اس کے ساتھ نیکیاں کر رہا ہوں، یہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، میرے خدا کے ساتھ ہے، اس کی جزا تو وہی پروردگار عالم دینے والا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے انجام دیا اور رہتی دنیا تک کی پیغام دے دیا۔ بالکل، یہ جملہ خیر اپنے آپ میں کہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، انگلش میں ایک باقاعدہ کوٹ بھی گھومتا ہے، اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اٹ از نیور بٹوین یو اینڈ پیپل، اٹ از آلویز بٹوین یو اینڈ یور آلمائٹی۔ تو انسان کا معاملہ کبھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نیکی کر رہے ہیں، ان کے لیے نیکی کر رہے ہیں، اور جب ہم ان کے اور ان کے لیے نیکی کرتے ہیں تبھی دھوکہ کھاتے بھی ہیں۔
اگر حقیقتاً ہم اللہ کے لیے کریں تو پھر تو وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی، کیونکہ معاملہ ہمیشہ ہمارے اور اس کے خدا بیچ ہوتا بیچ میں ہے. بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتنے ہی دھوکے کیوں نہ کھا لیں، کتنے ہی جو ہے وہ احسان فراموشی کے معاملات ہمارے ساتھ کیوں نہ ہو جائیں، مگر ہمارے ہم دلوں اپنی میں نیکیوں کو نہ چھوڑیں. جذبہ احسان کا ہمیشہ بے شک، زندہ بے رہے. شک. خواہر بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ آپ اللہ کو خیر. بہترین شکریہ. جزا سے نوازے. ناظرین گرامی، ناظرین محترم، احسان کے معاملے کا ہمارا یہ ایپیسوڈ مکارم الاخلاق کا، جس میں بہت ہی بہترین روایات کے ساتھ خواہر عزیز نے ہمارے لیے واضح کیا کہ احسان کرنا کیسی بہترین صفت ہے، کیسا بہترین اخلاق کا ایک پہلو ہے، اور پھر اگر احسان آپ کے ساتھ کیا جائے تو اپنے محسن کے ساتھ آپ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ یا تو ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں ہو جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر کم از کم ان لوگوں کی فہرست میں ہو جو اپنے محسن کا احسان پلٹ کر اسے دیتے ہیں. خداوند عالم ہمیں احسان فراموشی سے بچائے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے مکارم الاخلاق میں اور کوئی اخلاقی پہلو لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.